फारूकी एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हो सकता है मेरा आज का वीडियो काफ़ी तवील हो तो मैं इसे तोड़ दूँगा, ब्रेक डाल के मैं इसमें तकरीबन 2-3 कर दूँगा, मगर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, रोज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ में एक ही खबर है, 2 ही खबरें होती हैं मीडिया में, एक नवाज शरीफ और एक खबर बदल जाती है। तो अब वो जो ज़्यादती हुई है खातून के साथ हाईवे पर, उस हवाले से मुसलसल 2 ही खबरें हैं मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के। हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि ऐसे मुजरिमों की सज़ा जो है वो नामर्द कर दिया जाए, सर्जिकल ऑपरेट करके या इंजेक्शन वगैरह देके, और मुस्लिम लीग नून उसकी हिमायत करती है और सरेआम फांसी की फांसी दी जाए। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो असल मुजरिम हैं उनकी जानिब कोई बात भी करने को तैयार नहीं है, ना आप लोग और हुक्मरान, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये वाक़यात होते कैसे हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखें, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि ये पूरी दुनिया में होते हैं, ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है, ये होता रहता है, मगर हाईवे पर ना होने के बराबर है। एक टूटे हुए माशरे में ये भी मुमकिन था कि इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि अभी तक किसी ने इस बात पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है। 1-2 जगह के अलावा सरसरी जिक्र आया है कि उस हाईवे पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। उसके ज़िम्मेदारों को कोई सज़ा देने के लिए, उन्हें सज़ा तो दूर की बात है, तहकीकात भी करने को तैयार नहीं है। आपने उस हाईवे के वज़ीर के असम्बली में बयान सुना होगा, वो मुराद सईद जो 100 अरब दुनिया के मुंह पे मारेगी कहता था, जो 100 अरब आपके मुंह पे मारने को डॉलर, और जो सिर्फ ज़बान दराजी के लिए रखा हुआ है। पहले तो गायब रहा जब हाईवे का नाम आ रहा था, जब उसने देखा ये मामला दब गया है तो वो अपनी ज़बान हिलाता हुआ चला आया। देखिए, अगर मुल्क में कानून मौजूद हो ना, इंसाफ मौजूद हो और मेरिट मौजूद हो, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब मौजूद है वो सज़ाएं बहुत हैं। मगर आप जब ना इंसाफ है आपके यहाँ, ना कानून की बालादस्ती है, तो जब ये वाक़यात होते हैं तो इस जज्बात जब लोगों के उभरते हैं तो उसे दबाने के लिए ऐसे ऐलानात किए जाते हैं ताकि आप लोगों का बुखार निकल जाए। वो इमरान खान जो दुनिया की हर नेमत से सरफराज रहा, वो कहता है नामर्द कर दो, रूट कॉज पे कोई बात नहीं करता। खान साहब की माजी, मैं नहीं पर्सनलाइज होना चाहता किसी की ज़िंदगी पर, मगर मजाक की बातों को खान साहब संजीदा लेते हैं और संजीदा बातों को मजाक समझते हैं। मैं मदीना की रियासत पे भी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखें, रियासत तशद्दुद का जवाब कभी तशद्दुद से नहीं देती। वो जज़ा और सज़ा पर ईमान रखती है और उसकी बालादस्ती कायम रखने के लिए अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करती है। जब कोई वाक़या होता है, कानून बदल दें। पहले से जो कानून मौजूद हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है? जिस मुल्क में मुहावरा बन चुका हो कि वकील के बजाय जज कर लो, वहाँ कोई मुमकिन है कि आप किसी के साथ इंसाफ करते हो? अगर ज़रा आप गौर से देखें, जितनी सज़ाएं होती हैं इंतहाई कस्मापुर गरीब लोगों को दी जाती हैं। अमीरों का अगर डेटा निकालेंगे आप तो ना होने के बराबर सज़ाएं हैं। मैं दर्जनों वाक़या सुना सकता हूँ। खर के बेटे का ने मर्डर किया खुलेआम, क्या हुआ? वो जतोई के बेटे ने मर्डर किया खुलेआम, क्या हुआ? जरगे लगते हैं। ये अगर किसी ताकतवर ने किसी की बेटी के साथ ज़्यादती की है, कत्ल किया है, तो बहन जो है उसकी सज़ा के तौर पे दी जाती है। औरत की ये तो रिस्पेक्ट है आपके माशरे में। जो फैसला करते हैं जरगे में, उन पर ज़रा गौर तो करें। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मरहूम मीरादार खान बिजरानी, ऐसे ही किसी केस में अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी का ऑर्डर दिया। बाहर आए तो जो पुलिस अफसर था वो उनके पैर छू रहा था। उस माशरे में आप सरेआम फांसी देने की बातें करते हैं, नामर्द बनाने की बातें करती हैं। उसकी मैं उसकी रूट कॉज जो है, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। मैं एक एक करके एड्रेस करना चाहता हूँ कि चीज़ों को ज़रा गौर से देखें। ज़ैनब के मुलजिम को कितने मामूली से अरसे में सज़ा सुना दी गई, क्योंकि वो इंतहाई गरीब था,
اور یہ سارے واقعات کرتے ہی غریب محروم طبقے کے لوگ کرتے ہیں، جسے وہ محرومی کیا ہے اسے کوئی ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتا، اور جب وہ محرومی تشدد کی شکل میں باہر آ رہی ہے تو سرعام پھانسی دے دو، نامرد بنا دو، مگر جو روٹ کازز ہیں انہیں کوئی ایڈریس نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے نوٹ کیا اپوزیشن لیڈر کے رویے کو کہ نمود و نمائش کے کتنے بھوکے لوگ ہیں۔ میں بہت عرصے سے کہتا ہوں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا میرے منہ سے، میرے ویڈیوز میں، میری رائٹنگ میں، کہ نواز شریف اور شہباز شریف تو نمائش کی بنیاد کے اوپر، اپنے کاموں کا پروپیگنڈا کرنے کی بنیاد کے اوپر حکمران رہے ہیں اور اب بھی بننا چاہتے ہیں۔ یہ میٹرو اسی لیے بنائی تھی، یہ اورنج ٹرین اسی لیے بنائی تھی۔ جس شہر میں 62% آبادی کو صاف پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں اورنج ٹرین بن رہی تھی، وہاں میٹرو چل رہی تھی۔ اور آپ نے اس غریب جس نے یہ حرکت کی ہے، وہ عابد جس کا نام، اس کا گھر دیکھا، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، وہ نوٹ کیے آپ نے؟ ان اسکولوں، وہاں پر اسکول کا اندازہ ہے وہ لاہور سے 50 میل دور ٹوٹل میرے خیال میں جگہ ہے، اور ویسا لگ رہا تھا کسی جنگل میں آباد ہے۔ وہ جتنے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں ان کا حلیہ دیکھا ہے آپ نے؟ اندازہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ میں اس پہ بھی آؤں گا کہ یہ اسکول سسٹم آپ کے یہاں کس طرح سے کون سا فروغ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر سرعام پھانسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کی جیلوں میں اس وقت 700 سے 900 میرے خیال میں خواتین ایسی جیلوں میں بند ہیں جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کے ساتھ زنا ہوا ہے۔ عدالتوں میں، کیونکہ اسلام میں تو جو شرائط ہیں وہ انتہائی سخت ہیں زنا کی، اسے ثابت کرنے کے لیے، تو مرد تو سارے چھوٹ گئے، مگر عورتیں ہیں اس لیے اندر ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ تم نے تو اپنا گناہ قبول کر لیا، وہ اندر ہیں۔ یہ ہے آپ کے ملک میں انصاف۔ معلوم کر لیں، ڈیٹا نکال لیں، آپ اندازہ لگائیں ایک ایسے سماج میں انسانوں کو کیسا بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ جہاں انصاف نام کی، قانون نام کی، میرٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور پھر اشرافیہ کے بچے، اشرافیہ کے خاندان اس ملک میں ہی نہیں رہتے۔ آپ ایسا کریں، بہت دور نہ جائیں، 70 سے لے کر 2020 تک کے سارے آرمی چیف نکال لیں، سارے جتنے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، بریگیڈیئر تک، اور جو 19-20 گریڈ کے افسر ہیں جو ریاستی اداروں میں پبلک ڈیلنگ کے میں انوالو رہے ہیں، جہاں رشوت کے چانسز 2% بھی موجود ہیں، وہ چیک کر لیں، اور تمام سیاستدانوں کو چیک کر لیں کہ ان کے بچے کہاں ہیں۔ میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ان کے بچے تو عیش کر رہے ہیں، ان کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کہ ان کی خوراک کا بھی، ان کی جنسی ضروریات کا بھی، سب کا خیال ہے۔ دیکھیں، وہ مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی، میں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کا معاشرہ کہاں جا کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے آپ ایگری کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب، پاکستانی مرد اندر سے منٹو، باہر سے اشفاق احمد ہوتا ہے۔ اگر 30 سال کی عمر تک آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے تو سمجھ لے آپ صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کراچی میں تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے امریکی اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ پہنچ کر اپنے بچوں کے لیے اسلامی اسکول کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں 90% خواتین مردوں کو بھائی احتراماً نہیں، احتیاطاً کہتی ہیں۔ عورت خوبصورت ہو اور مرد امیر ہو تو سچی محبت ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ یہ ہے آپ کے معاشرے کی پوری عکاسی۔ اگر آپ چیزوں کو غور سے نہیں دیکھیں گے، سمجھیں گے نہیں، آپ کے یہاں جب تک، بار بار ریپیٹ کرنا میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں، کہ جب تک میرٹ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں، مگر انہیں وقت پر ایڈریس کیا جاتا ہے جزا اور سزا کے نظام کے تحت۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جرگے لگتے ہیں، بہن بیٹیوں کو جس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح تاوان کے طور پہ دیا جاتا ہے، وہ کسی معاشرے میں، کسی آج کی مہذب دنیا میں ممکن ہے؟ پھر جس معاشرے میں جمہوریت، انصاف، قانون، میرٹ اور میڈیا کے ساتھ زنا ہو رہا ہو، تو آپ یقین کریں یہ زنا بہت چھوٹا ہے۔
غور کیجیے گا میرے جملے پہ کہ جب جمہوریت، انصاف، قانون، میرٹ اور میڈیا کے ساتھ زنا ہو رہا ہو تو یہ واقعات بہت عام ہوں گے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ بڑھیں گے، یہ آپ کے پہلے سے موجود تھے. اب میڈیا اور تو کچھ دکھا نہیں سکتا. اب میڈیا کا حال دیکھیں کہ کرونا کے بعد اس میں جو اسکول کھلے ہیں تو بیکن ہاؤس کے اسکول اسلام آباد کے دکھائے جا رہے ہیں کہ وہاں بچے سوٹ ٹائیاں لگا کے جا رہے ہیں، ان کا بخار چیک ہو رہا ہے، ان کا ڈسپلن کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. کسی نے سرکاری اسکول دکھایا جہاں ایک کلرک کا بچہ پڑھتا ہے، جہاں ایک چوکیدار کا، ڈرائیور کا بچہ پڑھتا ہے، جہاں ایک ٹیچر کا، استاد کا بچہ پڑھتا ہے؟ وہ اسکول دکھایا کسی نے؟ یہ بھونپو ہے میڈیا اشرافیہ کا. یہ کہتا ہے نا کہ اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. کیا یہ بھی پابندی ہے کہ سرکاری اسکول کے بچوں کو نہیں دکھانا ہے کہ وہ کس حال میں جا رہا ہے، وہاں کیا کیا خطرات موجود ہیں؟ جہاں مجھے ایک خاتون نے فون کیا کہ 5 ماہ کے بعد اسکول کھلا تو وہاں پر اتنے کیڑے، اتنی بدبو، اتنی بری صورتحال ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور میڈیا کو ہم نے فون کیے، کوئی بھی نہیں آیا. یہ کراچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. ابھی بارشیں ہوئیں تو کراچی والوں کو تو دکھایا گیا، لاہور کی بارشیں بھی دکھائی گئیں. کتنا دکھایا، پٹیدن میں کتنے لوگ ڈوب گئے، ٹھٹا میں کتنے لوگ ڈوب کے مر گئے، ان کے گھروں کا کیا حال ہوا. ایک ایک شاٹ دکھا کے جان چھڑا لی گئی. ایک عام آدمی کو بتایا وہ کس عذاب سے گزر رہا ہے وہاں پر، وہ کیسے زندہ ہے، وہ انہیں خوراک ملی نہیں ملی. تو جناب آپ یہ دیکھیں، یہ میڈیا آپ کو مذہب کی بھٹی میں ڈھونک رہا ہے. یہ آپ کو گلیمرائز کر کے محرم دکھاتا ہے، یہ آپ کو عید میلاد النبی دکھاتا ہے، مگر جب اس کے کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں تو وہ نہیں دکھا سکتا. کراچی میں شیعوں کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ جو لاکھوں لوگ جمع ہوئے، اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کسی کا پتہ چلتا؟ یہ میڈیا نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یہ میڈیا اول تو دکھانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں اس کا بھی شیئر ہے نا، اور پھر حکمران دکھانے نہیں دیں گے. تو یہ جب تک بدبو مٹی کے نیچے آپ وہ کہیں دفن کر دیں گے تو وہ ایک دن پھٹے گی، نکلے گی. اور یہ نکلے گی ایک دن. یہ جو شیعہ سنی کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی کیا تھا کہ اس میں حکمران اشرافیہ بھی شامل ہے، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، اور اس کے کانسیکوینسز سامنے آئیں گے. آپ یقین رکھیں، آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے معاشرے میں انصاف نہیں لے کر آئیں گے، پراپر قانون نہیں لے کر آئیں گے، آپ میرٹ بحال نہیں کریں گے. دیکھیں ابھی میڈیا میں اس واقعے کے بعد آپ نے نوٹ کیا، کسی نے ابھی تک کسی سائیکاٹرسٹ کو بٹھا کر سنایا کہ یہ معاشرے میں ہوتا کیوں ہے؟ کسی سوشل سائنٹسٹ کو بٹھایا آپ نے سنا ابھی تک؟ کہ دیکھیں اکانومی سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے. غربت سب سے بڑی جرائم کی ماں ہے، اور غربت کی وجہ ہے تعلیم نہیں ہے. تعلیم کا جو حال ہے گزشتہ 40 سالوں میں اسکولوں کے ساتھ جو کیا کہ اشرافیہ کے بچے تو پڑھ رہے ہیں، وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، وہ باہر بھی آ رہے ہیں، وہ مہذب دنیا کا حصہ بھی بن رہے ہیں. دیکھیں آپ کا معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک انتہائی غریب اور ایک انتہائی امیر. اب مڈل کلاس تو آپ کے ہے نہیں. تو جو آپ کی فطری ضروریات ہیں وہ خوراک کی ہوں، وہ جنسی خوراک کی ہوں، وہ کہیں ایڈریس ہی نہیں ہو رہی. جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوں گی، میں سائیکاٹرسٹ نہیں ہوں، میں اس پہ بہت زیادہ نہیں بول پاؤں گا، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ روٹ کاسز کیا ہے، یہ کہاں سے پھوٹتی ہے. ایک طرف آپ اسلامی معاشرہ ہیں تو 16 سال کی عمر میں شادی کیجیے، مگر وہاں آپ نے لڑکے کا پورا اسٹیٹس بھی چیک کرنا ہے، لڑکی کا بھی پورا اسٹیٹس چیک کرنا ہے، اور کسی جاہل کو بھی نہیں دینی ہے، اور کسی غریب کی بچی لانی بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، وہاں پر ان واقعات پہ آپ حیران کیوں ہے؟ اب آ جائیے کہ جناب وہ شاندانہ گلزار نے پی ٹی آئی کی جو میں نے انہوں نے کہا کہ جی 82% واقعات جو ہیں وہ بھائیوں نے، باپوں نے، چچاؤں تایوں نے کیے. جب آپ ایک ایک کمرے کے مکان میں رہیں گے، نوٹ کر لیں یہ 82% بھی غریبوں کے ہی ہوگا سارا کچھ. جب ایک ایک کمرے میں پورا خاندان رہ رہا ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟ جنہیں روٹی بھی پوری نہیں مل رہی، جن کی فرسٹریشن، دیوانگی اپنی حدود کراس کر چکی ہے. یہ ساؤتھ امریکہ میں، جب میں امریکہ ہے نا تو
میں آپ کو شیئر کروں، کیونکہ آپ لوگ پڑھتے لکھتے، اب تو گوگل آ گیا، آپ پڑھ کے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں جب اس ملک میں آیا نا تو مجھے پہلا ایک واقعہ جب پتہ چلا کہ مجھے ایک اسپینش لڑکی ایک ڈاکٹر آفس میں کام کرتی تھی پاکستانی کے، وہ اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے جا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا کہ اس کا جو باپ، میں نے کہا اس کا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا باپ اور میرا باپ ایک ہے۔ میں ایک لمحے کو تو سمجھا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ جو لڑکا، جو اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ اس کا نانا بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے۔ میں ایسی 3 خواتین سے اسپینش سے خود مل چکا ہوں۔ پھر مجھے پتہ چلا جب میں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا، سینکڑوں ہزاروں پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے یہ بات یہاں جو رہتے ہیں، کہ اسپینشوں میں مشہور ہے کہ جب لڑکی بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو ماموں، چاچے، تائے، باپ، بھائی جو ہے نا، وہ ٹافی کسی سے لے رہی ہوتی ہے مگر استعمال کہیں اور ہوتی ہے، چاچے، بھائی، ماموں، اور یہ بہت کامن ہے، میں اس پہ بول نہیں پا رہا۔ غربت، قرآنوں کے عیاشیاں، بدماشیاں، کوئی جو سوشل سسٹم ہے، جو فیملی سسٹم ہے، وہ تباہ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے یہ ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں۔ تو یہ تربیت ان کی بنتی جا رہی ہے۔ جب سماج، دیکھیں، سماج ریاست کے نظم سے بنتا ہے، جب تک ریاست کا نظم نہیں ہوگا فیملیز بھی ایسی ہوں گی، خاندان بھی ایسے ہی بنیں گے۔ تو پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اپنا شہری شعور اجاگر کیجئے۔ پہلے آپ نے آج سنا کے ڈی اے کی بلڈنگ میں کراچی میں سیوک سینٹر میں 3 زخمی ہوئے ہیں، سنا 2 مر گئے ہیں اس میں سے، کہ اربوں کا کھیل تھا پلاٹوں کے چکر میں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے۔ آپ اندازہ تو کریں آپ کا معاشرہ کھڑا کہاں ہے، جہاں جج بکتا ہو، جہاں پر وکیل جو ہے چور کا طرفدار ہو پیسے کی بنیاد پہ۔ اور دیکھیں، انصاف تو پوری دنیا میں بکتا ہے آلموسٹ۔ میں یہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ اب مطلب قانون کے حوالے سے، جس کا بڑا وکیل ہوگا، تگڑا وکیل ہوگا، تگڑا وکیل کے لیے بہت پیسے چاہیے۔ تو غربت، اب دنیا میں 2 مذہب ہیں، ایک غریبوں کا، ایک امیروں کا۔ یہ جب تک آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک میں آپ کی اشرافیہ سب کچھ کر رہی ہے۔ شراب عام آدمی کے لیے بند کی گئی ہے، آپ کی اشرافیہ کے لیے بند نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، مگر مولوی آپ کے لیے، آپ اگر تھوڑا بہت کوئی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اور میڈیا ساتھ میں آپ مل چکا ہے۔ مگر یہ میڈیا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں 90% لوگ، میں 10% کا گواہی نہیں دے سکتا، 90% بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شام کو اسی اشرافیہ کے حصہ ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ مگر آپ کو محرم، عید، میلاد النبی دکھا رہے ہیں، مدرسہ دکھا رہے ہیں، مولوی کو دکھا رہے ہیں، اور بھاشن دے رہے ہیں، حدیثیں سنا رہا ہے۔ دیکھیں، مذہب انسانوں کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ کے اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جب آپ اس مذہب کو اپنی ذات تک محدود کریں گے، اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، اسے ایک انفرادی فعل قرار دیں گے، تو آپ میں یقین کریں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ مگر آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ میں اگر یہ کر رہا ہوں تو تم بھی کرو گے، اور فلانا کیوں نہیں کر رہا ہے، اور ریاست کیوں نہیں کروائی، نہیں، یہ عام انسان کا کام نہیں ہے۔ معاشرے، مدرسے قائم ہونے سے، مسجدیں بھرمار کر دینے سے درست نہیں ہوتے۔ میں پچھلے ویڈیو میں بتانا بھول گیا تھا کہنا، کہ میں نے کہا نا کہ 450 مدرسے تو فضل الرحمان کے ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں۔ آپ امریکہ کو برا کہتے ہیں، آپ کیا تو رائے ونڈ کا جلسہ بھی ہوتا ہے، جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں مزار ہیں، مگر پھر کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اگر مذہب اتنا امپورٹنٹ ہے معاشرے کو منظم کرنے کے لیے، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے پھر آپ کے یہاں؟ آپ کے انصاف کیوں نہیں ہے؟ آپ کے یہاں میرٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں برائی میں، یہاں تو اگر کوئی ایسا واقعہ، یہاں میں نے آپ کو کہا کہ ہر کیس رپورٹ ہوتا ہے، آپ کے حکمران مانتے ہیں کہ 80% آپ کے یہاں تو کیس رجسٹر ہی نہیں ہوتا، عورتیں جاتی نہیں۔ یہ خاتون جو فرانس سے گئی تھی، یہ بھی چلا کے سنا روکیا تھی، خدا کے لیے کسی کو مت بتائیے گا۔ آپ سیج ہیں، ایک ایسا معاشرہ ہے جو سیج ہو چکا ہے۔ سیج سے مطلب برائی کے معنوں میں آتا ہے کہ کسی چیز نے، کسی برائی نے آپ کو جکڑ لیا ہے، آپ برائی میں مکمل جکڑے ہوئے ہیں، اور جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، اچھائی قرار دیتے ہیں،
اگر آپ اسے ایڈریس نہیں کریں گے، آپ اسے نہیں سمجھیں گے کہ آپ کی اشرافیہ آپ سے بالکل الگ ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے مگر قوانین وہ بنانا چاہتی ہے جو آپ کے خلاف جاتے ہیں، جو آپ پر قید لگانا چاہتے ہیں، آپ پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے نظام، آپ کا پورا نظام نوٹ کر لیں، آپ کے خلاف ہے۔ نہ ان عدالتوں سے سزائیں ہوتی ہیں، نہ یہ جیلوں میں ان کے کھانے۔ دیکھیں آپ نواز شریف کو دیکھ لیں نا، کہ جب عدالت نے چھوڑ دیا تو عدالت اچھی تھی، آج عدالت نے اشتہاری ملزم قرار دے دیا، عدالت خراب ہو گئی۔ یہ باہر چلے جاتے ہیں، یہ سزا ہونے کے بعد عدالت سے باہر ریلیف لے کے باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو یہ ہاسپٹل عام ریگولر دوا بھی نہیں دیتے، وہاں ہسپتال منتقل کرنا، یہ باہر بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں، غور کریں میری باتوں پہ، اگر سمجھتے ہیں تو اللہ حافظ۔